औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेट्रो वन की हमेशा से कोशिश रही है कि अपने नाज़रीन के लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम पेश करे। इसी मुनासिबत से प्रोग्राम यकीन तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, हम हर बुध को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल करते हैं, जानते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके मसाइल का हल हम बताते हैं कुरानी आयात, लौह कुरानी और रूहानियत के हवाले से। और इन तमाम मसाइल का हल बताने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब। उनको खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हज़रत मिजाज बखैर? जी, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। नाज़रीन किराम, ये यकीन क्या है? हमारा यकीन अल्लाह पे है, यानी कि अल्लाह एक है, ये हमारा यकीन है और यही यकीन ईमान कामिल है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, एक दिन ये कायनात फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हम दोबारा से जी कर उठेंगे और फिर सबको अपने अमाल के हिसाब से उनकी जज़ा और सज़ा का तयन किया जाएगा। ये हमारा यकीन है। जब कोई बंदा अपने रब पे भरोसा करता है, दुआएं पेश करता है और इस यकीन के साथ कि रब्बुल आलमीन के सिवा कोई ज़ात नहीं है जो मेरी दुआओं को कबूल करेगा, तो रब्बुल आलमीन उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, उसे मायूस नहीं लौटाता और उसकी दुआओं को कबूलियत के दर्जे पे फाइज ज़रूर करता है। ये हमारा यकीन है। जब अल्लाह ताला ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है, सेहत के साथ बीमारी भी दी है और इस बीमारी का हल भी बताया और हल बताने के लिए हमें तबीब भी अता किए हैं, जिनमें चाहे वो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक तबीब हैं, हर्बलिस्ट हैं या रूहानी तबीब, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उन रूहानी तबीबों का क्या काम है? जब हम जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और हमारे तमाम टेस्ट ठीक होते हैं, डॉक्टर कहता है कि जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो हमारा रुझान जाता है रूहानी तबीब की तरफ। लिहाजा आज के प्रोग्राम में और हर प्रोग्राम में आप हमारे साथ देखिए खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, जो कि एक रूहानी तबीब हैं, इनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रूहानियत क्या है और इसमें लोगों को कैसे हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि उनको ये पता हो कि अब हमें रूहानी इलाज की ज़रूरत है। जी चिश्ती साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्त रात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपके तवस्सुत से, मेट्रो वन के तवस्सुत से मैं अपने देखने वाले नाज़रीन व सामईन को सलाम पेश करता हूँ कि वो जिस ज़ौक़ और शौक़ से हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं और हमारी बातों को तवज्जो से सुन रहे होते हैं, वो काबिल तहसीन है और काबिल दाद हैं। अल्लाह पाक का करोड़ हाँ एहसान है, अल्लाह ही का ये फ़ज़ल होता है, अल्लाह ही की रहमत होती है। तो अल्लाह ऐसे रास्ते मुतय्यन कर देता है जिन पे चल के इंसान अपने मामलात में बेहतरी और कामयाबी उठा लेता है। जी बिल्कुल। रूहानियत भी इसी तरह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा रास्ता है, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि इल्म और रूहानियत अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इल्म पढ़ाया जाता है, रूहानियत पढ़ाई जाती है। इल्म सीखा जाता है, जैसे पढ़ा आपने, आप डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गया, जैसे ये मैं बता रहा हूँ तो ये इल्म है। जी बिल्कुल। रूहानियत वो चीज़ है जब मैं अपने आस्थाने पे होता हूँ तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो चीज़ें दी जा रही होती हैं उनका फैज़ मिलता है लोगों को अल्लाह के फजल से। बिल्कुल। पहले भी बता चुके हैं कि रूहानियत नाम ही इस चीज़ का है कि अपने आप को अल्लाह की राह में फ़ना करना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह की राह में गर्क कर देना, अल्लाह की ज़ात से लो लगा देना। बेशक। जब अल्लाह अल्लाह करते इंसान ऐसे मर्तबे पर फाइज हो जाता है अल्लाह के फजल से, क्योंकि अल्लाह ही है सब कुछ, अल्लाह ही ये तौफीक देता है, अल्लाह ही ये फजल फरमाता है अपना, तो वो मर्तबा वो रुतबा ऐसा हो जाता है जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, उनकी निगाह बन जाता हूँ, उनकी ज़ुबान बन जाता हूँ। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने अल्लाह
اپنے رسول اور اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے بے شک اس عہدے پر اس مقام پر فائز ہوئے ہیں، بالکل جن بالکل میں آج بڑے بڑے اولیاء کرام جو رہتی دنیا تک اللہ کے فضل سے ان کا نام زندہ و جاوید رہے گا جیسے انشاءاللہ۔ صاحب اس سلسلے کو جاری ساری رکھتے ہیں، کالر موجود ہے، کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم یاسین صاحب، ہیلو جی، ذرا اونچا بات کیجئے، ہیلو جی بہت زیادہ پریشانی ہے گھر میں۔ اچھا جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ جو نا چشتی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں؟ جی بات کیجئے۔ جی یاسین بھائی اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ بہت زیادہ گھر میں پریشانی ہے، کبھی اس کا نام کہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گھر میں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اپنی والدہ کا نام بتائیں بہت یاسین زیادہ بھائی۔ ہے، گھر میں کافی پریشانی ہے۔ جی جی، والدہ کا نام بتا دیجئے۔ سلیمہ۔ سلیمہ۔ یاسین بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ گھر میں بہت پریشانی ہے۔ اللہ بڑا مسبل الاسباب ہے، کارساز ہے، کریم ہے، رحیم ہے، تمام صفات اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں۔ گزارش یہی کریں گے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے۔ ہر نماز کے بعد سورہ حشر کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 22 مرتبہ تلاوت کیا کیجئے ہر نماز کے بعد۔ درود ابراہیم اول و آخر 11 دفعہ تمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہا جائے اور درود پاک کی کثرت کی جائے۔ اللہ کی ذات میں لگیں، اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ تعالی اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ قدرت ہے، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمام بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے۔ شرط وہی ہے کہ یقین اور یکسوئی کے ساتھ آپ اس عمل کو کیجئے، اور بالخصوص رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے 11 مرتبہ تلاوت کر لیا کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات عاجزی انکساری سے کیجئے۔ اللہ مسبل الاسباب ہے، انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ان تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں یاسین تو اوپل یا مرجان ان دونوں میں سے کوئی ایک نگینہ 7 سے 8 کیرٹ میں پہنیے انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ، پھر دیکھیے اللہ اپنا فضل فرماتا ہے اور کیسے آپ اس تکلیف سے باہر آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، چشتی صاحب کا ایڈریس ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں، تمام ایڈریسز اور فون نمبر ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بار بتا دیتی ہوں، متین گلیکسی مال آفس نمبر 6 جوہر موڑ راشد مناس روڈ گلشن اقبال بلاک نمبر 10 کراچی۔ وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک۔ اس کے علاوہ آپ چشتی روحانی نگینہ سینٹر کے نام سے ویب سائٹ ہے، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب چشتی صاحب کسی نگینے کا آپ سے لینے کا کہتے ہیں تو صحیح جگہ سے لیا کیجیے اور کوشش کیا کیجیے کہ یہیں سے لے لیجیے، کیونکہ ایک بار خریدنے سے آپ کو بار بار کے نقصان سے بچت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہماری اگر کالز آتی ہیں اور آپ کو اگر انتظار کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیا کیجیے، کیونکہ جب چشتی صاحب سے ہم سب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بات چیت آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ چلتے ہیں چشتی صاحب کی طرف اور اپنے بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ جی چشتی صاحب۔ جی، تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ روحانیت اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ اپنے بندے کے منہ سے کہی ہوئی ہر بات کو پھر پورا فرمانا شروع کر دیتا ہے، بالکل درست۔ تو لب لباب یہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ ہی فضل فرماتا ہے تو بندے کو اس مقام پر لے آتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں شاہد علی سکھر سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہد صاحب۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہد صاحب ذرا اونچی آواز میں بات کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چشتی صاحب کے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ ہیلو۔ میں شاہد علی سکھر سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی شاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے، ٹی وی کا والیوم بند کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صاف آئے، اور پھر چشتی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ جی چشتی صاحب بات کیجئے۔ جی شاہد علی صاحب
کال ہی ڈراپ ہو گئی ہے اس لیے کہ ان کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی تھی. شاید سب کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. ناظرین میں اپنے کالر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، دیکھیے کہ آپ کا بھی ٹائم قیمتی اور ہمارا بھی، کیونکہ جب چشتی صاحب اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سارا وقت آپ کے لیے یعنی کہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے. تو جب بھی کال کیا کیجیے تو پلیز ایسی جگہ کیجیے جہاں پہ ایک تو سگنل پورے ہیں، دوسرے اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجیے. بہت شکریہ. جی چشتی صاحب جو آپ نگینوں کا بتا رہے تھے، تو یہ نگینوں کے انگوٹھیاں بنانے کا یا ان کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ نگینے جو بنتے ہیں میں بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ عدد کے اعتبار سے ترتیب دیے ہاں جاتے آپ نے بتایا کہ نام کے اعداد ہوتے ہیں، خاص طریقہ ہے. بالکل. نگینوں میں سرخ عقیق کے علاوہ سرخ عقیق ایسا نگینہ ہے کہ جو آپ بغیر پوچھے بھی پہن سکتے ہیں. ہم نے سنا پڑھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا تو یہ سرکار کی سنت بن گیا. بے شک بے شک. تو کوئی عقیق کوئی بھی پہن سکتا ہے. عقیق پہننے میں کوئی کسی سے پوچھنا ضروری نہیں ہوتا. ایک کالر لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے شاہدہ ندیم، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شاہدہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جناب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ بتائیے. میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ، ہم کتنے سال ہو گئے بیماریوں میں گزر گئے ہمارے. جی 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 آپ کی بات کرواتے ہیں چشتی صاحب سے. بیماریوں میں نکل جاتا ہے. چشتی صاحب بات کریں. جی شاہدہ بہن اپنی والدہ کا نام بتائیں گی آپ؟ میری والدہ کا نام فردوس ہے. فردوس. جی بتاتے ہیں آپ کا مسئلہ، آپ کو بھی اس کا حل بھی بتاتے ہیں. شاہدہ بہن بار ہر پروگرام میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو ذکر اذکار ہے اس کو یقین اور یکسوئی سے کیا جائے. بات یہ ہوتی ہے کہ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، کیونکہ صفائی کے بارے میں بھی آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. بے شک بے شک. تو اتنی بڑی فضیلت ہے صفائی کی. صاف ستھرے رہیں، باوضو رہیں، درود پاک کی کثرت کریں. جو آپ نے بتایا کہ کافی سال سے ان تکالیف میں مبتلا ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ ہر نماز کے بعد سورہ التغابن ہے 28ویں پارے میں، اس کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 22 مرتبہ تلاوت کیجئے ہر نماز کے بعد. اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ اللہ ہی فضل فرماتا ہے تو تمام تکالیف ہماری دور فرما دیتا ہے. اس یقین کے ساتھ جب آپ کریں گی، اللہ کو پکاریں گی، تو انشاءاللہ اللہ سننے والا ہے پکاروں کو، اپنا فضل فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو مرجان 7 سے 8 کیرٹ میں پہن لیجئے. اللہ نے چاہا اس کے فضل و کرم سے بہت جلد ان تکالیف سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں زہرا کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بات کیجیے چشتی صاحب سے. ہاں میری لڑکی کے بارے میں پوچھنا ہے میرے کو. جی زہرا بہن بولیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہلو. جی بولیے، پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میری لڑکی کے بارے میں پوچھنا ہے بیٹا. لڑکی کا نام بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ شارکا. شاہدہ؟ ہاں شارکا. شائستہ. جی میرا نام زہرا. زہرا. کیا پوچھنا ہے آپ نے میری بہن؟ یہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے اور رشتے میں بھی رکاوٹ ہے. اچھا. ایک جگہ رشتہ ہوا تو اس میں جب ذرا اس میں باتوں میں کسی نے بیچ میں کر دیا، تو آپ بتائیں کیوں مانا. اللہ پاک مدد کرے گا، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو بتاتے ہیں. زہرا بہن آپ شائستہ بیٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، رشتے کے اعتبار سے بھی اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، تقریباً 63 مرتبہ پڑھ کے پانی کے گلاس پہ دم کر کے وہ پانی اس بچی کو 5 وقت پلائیں اور بچی سے یہ کہیں کہ نماز کی پابندی کرے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور یقین کے ساتھ اپنی مناجات کرے. اللہ مسبل الاسباب ہے، انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ مدد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے، 3 مرتبہ پڑھ کے یہ بھی پانی پہ دم کر کے اس بچی کو پلاتی رہیں. انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ اچھے اسباب پیدا فرما دے گا. نگینہ پہننا چاہیں تو یاقوت ہے 7 سے 8 کیرٹ میں، یہ بھی آپ اس کو پہنا دیجئے.
اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں گے، آپ بھی مناجات کیجئے کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فرما دے۔ آمین۔ جیسے صاحب جیسے آپ نے ان کو بتایا کہ رشتے کے لیے بھی دعا بتائی اور اس کی صحت کے لیے بھی، تو جو بہنیں ہماری جو اس مسئلے کا شکار ہیں، رشتہ نہیں ہو پاتے ہیں، کوئی ایسی دعا جو سب لوگ پڑھ سکتے ہوں وہ آپ بتا دیجیے۔ جی بالکل، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض یہ کیا ہے، آپ کے توسط سے ہی پروگرام میں بتایا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہے، بے شک وہ رب ہے، سننے والا ہے۔ آپ بار بار جب گڑ گڑائیں گے، صدائے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سنتا ہے۔ بے شک بے شک، قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، بالخصوص اس اعتبار سے جو ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں، بالکل اسی طرح بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں کس پرپس کے لیے، تو اس کے لیے سورۃ والضحیٰ ہے، اچھا اس کی جو پہلی دو آیات ہیں اس کی تکرار کی جائے۔ اچھا جی ہاں، اس بار بار ان کو پڑھا جائے، چلتے پھرتے پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ بار بار دعا کریں گے تو اللہ سننے والا ہے، اور بہت جلد اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایسے اسباب فرما دیتا ہے کہ انسان کی توقعات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، فخر عباس جھنگ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم فخر صاحب۔ جی وعلیکم السلام باجی۔ جی جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چشتی صاحب سے بات کیجیے۔ جی سر، چشتی صاحب بات یہ ہے کہ میرا کافی عرصے سے اگر کام کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے کہ اول تو کام لگتا نہیں ہے، اگر لگ جائے تو رزق جو آتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ فخر عباس بھائی، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی حلیمہ بی بی۔ حلیمہ بی بی، جھنگ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر، جنگ صدر سے۔ جنگ صدر سے، ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں فخر بھائی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ فخر عباس بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس اعتبار سے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 33 مرتبہ تلاوت کیجئے درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں بغیر بسم اللہ کے یہ کیا کیجئے، اور 1009 مرتبہ لا الہ الا اللہ یا قاضی الحاجات یہ پڑھا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا کریم ہے، بہت رحیم ہے، اپنا فضل فرمائے گا، ان تمام تکالیف سے آپ کو نجات ملے گی۔ نگینہ پہننا چاہیں تو زمرد ہے، آپ 10 کیرٹ میں زمرد اور عقیق ان کا کمبینیشن بنا کے بھی پہن سکتے ہیں، اکیلا بھی پہن سکتے ہیں، یہ پہنیے۔ کوشش کیجئے کہ نماز کی پابندی کر کے یہ ساری عبادات کی جائیں، اللہ مسبل الاسباب ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف سے آپ کو نجات ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اگلی کالر موجود ہیں، آسمہ بوبی جھنگ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم آسمہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ چشتی صاحب سے بات کیجئے۔ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی آسمہ بیٹا، بھائی کا نام بتائیں محمد کامران۔ اور والدہ کا نام؟ وکیلہ بی بی۔ کیا مسئلہ کیا ہے بیٹے؟ ان کا کام نہیں ہے، 1 سال ہو گیا کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا بیٹے۔ کام وہ خود نہیں کرنا چاہتے یا ملتا نہیں کام ان کو؟ یہ بھی بات ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں بیٹا اس حوالے سے۔ آپ کیا کہیں گی اگر آپ کے کہنے میں ہوتے یا والدین کے کہنے میں ہوتے جو کام کر رہے ہوتے وہ ایسا سلسلہ نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسبل الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والی ذات پاک وہی ہے۔ آمین آمین۔ آپ کوشش کیجئے والدہ سے کہیں کہ جب وہ بھائی سو جائے تو سورہ صف ہے 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے سیدھے اور الٹے کان میں دم کیا کیجئے، پھونک مار دیا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ امی سے کہیں کہ درود پاک کی کثرت کریں گھر کے اندر۔ اللہ نے چاہا تو اس کے فضل سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس بچے کے لیے اچھے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وہ پانی پہ دم کر کے پانی اس کو پلایا کیجئے، اکثر و بیشتر وہ پانی استعمال کیا جائے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کی طبیعت، اس کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر وہ نگینہ پہن سکتے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو وہ بھی پہنائیے، اس میں
آپ اس کو زمرد اور یاقوت دونوں میں سے ایک یا دونوں کا کمبینیشن بنا کے پہنوا دیجئے. اللہ نے چاہا بہت جلد اچھے اسباب پیدا ہوں گے اس میں انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, شکیلہ کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شکیلہ. وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتی ہیں, جس حساب سے بات کیجئے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب نہیں بیٹا, قاری. یہ اچھا گزاری یہ ہے شکیلہ بیٹا, یہ بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے کاروبار شروع کیا ہے, جی جی. ان کو اس میں کامیابی ہوگی اور نہیں. ہسبینڈ کا نام بتائیں بیٹے. علی مراد. علی مراد کی والدہ کا نام بیٹے. زیتون. آپ کو بتاتے ہیں بیٹے. ابھی شکیلہ بیٹا آپ نے جو سوال کیا ہے شوہر کے کاروبار کے حوالے سے, اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کامیابی ہوگی یا نہیں, تو منفی پہلو ہم نہیں جانتے بیٹا ہوگی یا نہیں, یہ تو رب ہی جانتا ہے. ہم کوشش, ہمارا کام ہوتا ہے کوشش کرنا, اسباب پیدا کرنا, اور یہ یقین رکھنا, ہمیشہ مثبت پہ یقین رکھیں بیٹا, منفی کی طرف نہیں جائیں, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو بگڑے ہوئے کام بنانے والی ذات ہے. وہ اللہ کی ذات سے مکمل یقین رکھیں کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں ہے, اور اللہ کے فضل سے سارے کام ہوتے ہیں. بے شک. آپ اپنی کوشش کرنا آپ کا کام ہے, فضل فرمانا میرے رب کا کام ہے. آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے, اور ہر نماز کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 ہے, اس کو 33 مرتبہ ہی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد. درود ابراہیم کے ساتھ 11 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اس کے ساتھ اگر وہ نگینہ مرجان اور اوپل کا کمبینیشن بنا کے پہن لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان میں کریج بھی پیدا ہوگی, ان میں ول بھی پیدا ہوگی. اللہ نے چاہا تو اللہ اپنے فضل سے اسباب بھی پیدا فرمائے گا. پھر ایک بار یہی تنبیہ کروں گا بیٹا آپ کو کہ یقین کیجئے کہ اللہ کرنے والی ذات پاک ہے, اللہ بہتر کرنے والی ذات پاک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اچھے کا گمان کریں, برے کا گمان نہیں کریں. جب اچھے کا گمان کریں گے تو اللہ نیت سے دیتا ہے, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جس نیت سے مانگیں گے اللہ اسی نیت سے نواز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بے شک. اچھا چشتی صاحب آپ یہ بتا رہے تھے نگینے پہننے کی جو بات ہے, تو یہ نگینوں کی جو انگوٹھیاں بنتی ہیں وہ کون سی دھات ہونی چاہیے, خواتین کے لیے الگ ہو یا مرد حضرات کے لیے الگ ہوتی ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی دھات, چاندی کے علاوہ مرد جو ہے کسی اور دھات میں نگینہ نہیں پہن سکتا. اچھا صحیح. ہاں, عورتیں ہیں جن کو اجازت ہے سونا پہننے کی تو عورتیں پہن سکتی ہیں. اسی طرح ہم پہلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ لوہے قرآنی وغیرہ جو بنتی ہے مرد حضرات سونے پہ نہیں پہن سکتے, کیونکہ شرن ممنوع ہے. جب آپ شرن پہلا ہی کام غلط کرتے جا رہے تو فائدہ کیا لیں گے اس سے, کیا کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے یا تو چاندی پہ بنے یا پھر کاغذ پہ بنے, اس طرح کی وہ چیزیں بنا کے دی جاتی ہیں, وہ پہنی جاتی ہیں. جی صحیح. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں جمیل گجراوالا سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں, جس حساب سے بات کراتے ہیں آپ کی. جی جس حساب بات کیجیے. جمیل بھائی اپنی جی فرمائیے. کاروبار کا مسئلہ ہے, اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا. کاروبار کے حوالے سے جمیل بھائی اپنی والدہ کا نام بتائیں گے آپ؟ ہینا بی بی. ہینا بی بی. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں بھیا کاروبار کے اعتبار سے جمیل بھائی آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ نماز پنجگانہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے 22 مرتبہ تلاوت کیا کیجئے درود ابراہیم کے ساتھ. جہاں نماز پڑھی وہیں جائے نماز پہ بیٹھ کے یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر عاجزی, انکساری اور یقین کے ساتھ دعا کیجئے. اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے, اللہ مناجات کو سننے والا ہے. جب آپ صدق کے دل سے پکاریں گے, یقین سے پکاریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ دیکھیے گا اللہ اپنا فضل فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو نگینے میں جو ہے آپ زمرد کے ساتھ لاجورد
یہ دونوں کا اگر کمبینیشن بنا کے اگر پہن لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت اچھے اثرات اس کے آئیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے بہت جلد ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ جس سے جیسے یہ لوگ کالز ہمارے پاس آتی ہیں، کالرز پوچھتے ہیں مسئلہ کہ کاروبار شروع کیا اور ایک دم ہی نقصانات ہو گئے، یا شادی بہت اچھی جگہ ہو یا ایک دم گھر مطلب ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو کیا کوئی بد اثرات یا نظر بد کے معاملات بھی ہوتے ہیں ایسے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں، شر اور رحمان یہ تو ہر جگہ ہی ہے۔ بالکل بالکل، شیطان لعین اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی کام کیا جائے، زندگی کے جو بھی امور ہیں، اگر ہم سنت اور شرح کے مطابق ادا کرتے ہیں جی جی، تو اللہ کے فضل سے پھر اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق سارے معاملات حل کیے جائیں۔ بالکل بالکل، یقین کیجئے انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے اوپر سرکار کی سنتیں لاگو کر لیں گے جی جی جی، تو مجھے اللہ کے گھر میں پورا یقین ہے کہ 90% تو تکالیف ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک، باقی آزمائش ہوتی ہے وہ رب ہے، بے شک، جسے چاہے جیسے آزمائے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ تو اس میں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اس سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ فضل ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں عمران کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم عمران صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چشتی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ میرے کو مولانا صاحب سے کچھ پوچھنا تھا، میری وائف کا مسئلہ ہے تھوڑا سا میرا، وہ تقریباً 2 سال ہو گئے میری شادی کو، ٹھیک ہے۔ اچانک ہی 2 مہینے پہلے جو ہے میری وائف جو ہے وہ اپنے گھر پہ چلے گئی ہیں، وہ ٹھیک ہے آ نہیں رہی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان آج تک کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کچھ بھی ہوا ہم لوگوں کے درمیان۔ یہ اچانک ہی 2 مہینے ہو گئے کہ وہ اچانک ہی اپنی امی کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی، اور میرے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ جی عمران بھائی، اپنی والدہ کا نام بتائیں گے آپ؟ روشن پروین۔ اور وائف کا نام؟ کامران خان۔ وائف کا نام کیا بتایا؟ جی وائف کا نام؟ وائف کا؟ شادمان۔ اور اس کی ماں کا نام؟ نرگس۔ جی بتاتے ہیں عمران بھائی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اور 2 مہینے سے پہلے سے، اور آپ نے کہا کہ کوئی لڑائی بھی نہیں، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں۔ اللہ آپ کے لیے بہتر فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ عمران بھائی کوشش کیجئے کہ نماز پنجگانہ پڑھی جائے، اور ہر نماز کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس کو 11 مرتبہ تلاوت کیجئے، 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ چلتے پھرتے یا سیدنا عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ورد کیجئے، اور اپنی وائف کا چہرہ جو ہے اپنے تصور میں رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں گمان کیجئے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کیجئے، یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اجاگر کرے گا، پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے رجوع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے صاحب جو اب ہم نگینوں کی بات کر رہے تھے، تو کیا نگینے پہننے کے اوقات بھی ہوتے ہیں خاص کہ ہم نے اسی ٹائم پہننا ہے تو فائدہ ہوگا، ایسا کچھ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، 12 بار یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ٹائمنگ ہوتی ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ ہے، وقت پہ پڑھیں گے تو نماز ہے، اچھا اچھا، بے وقت پڑھی جائے تو وہ ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے مصدق ہے جیسے ٹکریں ماری ہم نے، نماز عبادت تو نہ کی، اگر اس کو قضا کر کے پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے پروردگار۔ تو نگینے بھی پہننے کے اوقات ہوتے ہیں، وہ پھر عدد کے اعتبار سے ہم ترتیب دیتے ہیں۔ جو کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے لیتا ہے تو اس کو ہم پھر سمجھاتے ہیں پوری طریقہ کار کہ اس طریقے سے پہننا ہے، جو پرہیز ہوتی ہے اس میں وہ بھی بتائی جاتی ہے، پاکی صافی کے اعتبار سے ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جی ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اعظم نواب شاہ سے۔ السلام علیکم محمد اعظم۔ پہلے تو ٹی وی کی آواز بند کیجئے، اس کے بعد بات کیجئے۔ ہیلو جی محمد اعظم، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے، ہماری آواز ان کو نہیں جا رہی تھی، تو اپنی بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ جی میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی بالکل ٹائمنگ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ان معاملات میں،
کیونکہ ان کو اس طریقے سے جو طریقہ ہم بتاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ ان کو پہنیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. کیونکہ بیمار ہونے کے بعد جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اگر ڈاکٹر کی نصیحت کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو دوائی اثر نہیں کرے گی اس کے لیے. تو اسی طرح یہ چیزیں بھی ایسی ہی ہیں کہ اگر اس کے اوقات کے مطابق نہیں پہنیں گے, آگے پیچھے کر کے پہنیں گے, تو پھر ظاہری بات ہے ان کے وہ اثرات جو ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو فوائد ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں مل پاتے اس میں. جی اچھا, جیسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لوگوں کو کہ عطا کیا ہے کہ لوگ کچھ رش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ حسد کر رہے ہوتے ہیں, اس بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ایک کالر موجود ہے, ان سے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم سمرین. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ چشتی صاحب سے بات کیجئے. ہلو. جی بیٹا اپنا نام بتائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے بیٹے. جی میرا نام سمرین ہے, پر مجھے اپنی سسٹر کے لیے معلوم کرنا تھا کہ ان کا نام افشا ہے اور میری امی کا نام شمیم بانو ہے. اچھا, ان کے جو رشتے آتے ہیں پر پسند کر کے جاتے ہیں لیکن واپسی میں کوئی جواب نہیں آتا. جی ٹھیک ہے بیٹے, بتاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے. افشا شمیم بانو والدہ کا نام بتایا بیٹے آپ نے. بیٹا آپ سے گزارش ہے کہ بہن سے بولیں کہ نماز پنجگانہ ادا کریں اور ہر نماز کے بعد سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 ہے 22 مرتبہ تلاوت کرے بیٹا, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ نگینہ اگر وہ پہنیں تو اس میں اوپل پہن سکتی ہے 5 سے 6 کیرٹ میں, یہ پہنیں. اور روزانہ رات کو بعد نماز عشاء جائے نماز پر ہی بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیہ فکر ادا کرے. اس کے پڑھنے کے لیے اس کو سورت التغابن ہے, پوری سورت 7 مرتبہ تلاوت کرے بیٹے, اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, کرم فرمانے والی ذات پاک ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو اس بچی کے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہ فرما دیں گے. لیکن یقین کے ساتھ کیجئے, یکسوئی کے ساتھ کیجئے, کیونکہ اللہ کو جب پکاریں تو پورے یقین کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں التجا کیا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب سننے والا ہے. بہت جلد اچھے اسباب پیدا ہوں گے بیٹے اس میں انشاءاللہ. جیسے صاحب وہی والی بات جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے, کوئی شخص حسد کرتا ہے اس نعمت سے, کوئی رش کرتا ہے, تو حاسد کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کا خود کا کیا نقصان ہے اور رشک کرنے والے کا خود کا کیا فائدہ؟ اس بارے میں ذرا آگاہی دیں ہماری عوام کو. رشک جو ہوتا ہے نا بیٹے, وہ میری بہن ڈاکٹر صاحبہ, وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عنایات کو دیکھتے ہوئے دل باغ باغ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور رشک آتا ہے, بہت ساری چیزوں پہ رشک انسان کو آتا ہے. رشک آنا کوئی بری بات نہیں, یہ اچھی علامت ہے. صحیح. اچھا, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس رشک کی بدولت اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ آپ کو بھی وہ نعمتیں عطا ہوں, ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا کیں, کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے. حسد جو ہوتا ہے وہ ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے. اچھا, اس سے آپ سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے, تکلیف آپ نے خود ہی اٹھانی ہے. جو حسد کر رہا ہوتا ہے خود ہی جل رہا ہوتا ہے, خود ہی وہ اس میں اس اذیت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں جلا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ اگر آپ دیکھیں اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو رشک کیجئے اس کی قسمت پہ, اور اس کے وسیلے سے اس کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے کہ اللہ تو دینے والا ہے, تو نے اس کو عطا فرمائی ہے تو ہمیں بھی عطا فرما دے. جی جی بالکل. اس طرح کی دعا کی جائے تو اللہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی ایک طرح سے بولیں کہ حاسد کو جو اللہ کی عطا ہے اس سے پرابلم ہے, اور اسے یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں چونکہ حسد کر رہا ہوں, اور حدیث کی روح سے کہ حاسد اپنی نیکیاں ایسے جلا رہا ہوتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا لیے, اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے, اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اسی طرح ہی ایسا ہے جیسے کوئی بھی ایسا کام جو انسان ہونے کے ناطے ہم انسان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, انسان کو اذیت دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, نقصان تو ہم اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. بظاہر تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بات پہ خود کو نقصان دیتے ہیں, بظاہر تو ہم یہ کوشش دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا ایسا, لیکن وہ نقصان اپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیزوں سے اجتناب کیا جائے, بچا جائے,
کوشش کی جائے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے. بالکل بالکل اللہ اسی میں خوش ہوتا ہے بالکل کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں. بالکل بالکل اللہ ان پہ بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اپنے حقوق تو معاف کر فرما دیتا ہے جی جی بالکل لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرماتا. صحیح سے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں مسز اختر کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی مسز اختر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑا اونچا بولیں. میں اپنے بھائی کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی بالکل بات کیجیے جس حساب سے. جی بہن, بھائی کا نام بتائیں کیا ہے؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. آواز آپ کے پاس نہیں آ رہی ہماری؟ ہماری آواز تو آپ کو یقینی طور پہ آ رہی ہے, آپ کی آواز اسٹوڈیو میں کم آ رہی ہے, تھوڑا تیز بولیے, ہمیں آواز آ جائے گی. جی مسز اختر, I think line drop آواز ہو کا گئی. پرابلم ہے. جی ہاں, چلے ان کا مسئلہ تھا جی بھائی جی. کا, وہ جو بھی تھا اللہ تعالیٰ حل فرمائے. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کی توسط سے ہم لوگوں کو اس لیے یہ بار تلقین کرتے ہیں کہ نگینہ جب بھی لیں, جہاں سے بھی لیں, تصدیق شدہ لیں, کسی مستند آدمی سے لیجئے. کیونکہ ایسے تو بے شمار لوگ نگینے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں آج کل مارکیٹ میں, چائنا بے شمار اور انڈیا نے کلر کر کے بہت سارے نگینے. اب لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا, وہ تو لے لیتے ہیں, لیکن وہ عوام تو معصوم ہے, اسی کیا جی ہاں چند دن کے بعد پھر وہ اپنا ان کا رنگ اتر جاتا ہے. ایسے معاملہ جو ہوتے ہیں تو ہم جو بنا کے دیتے ہیں بار یہی ہم کہہ چکے ہیں کہ عدد کے اعتبار سے ہم قرآن کی پڑھائی کرتے ہیں. ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے. بالکل بے شک. اور قرآن ایسی شفا ہے کہ اللہ جب فضل فرما دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ایسے کام بن جاتے ہیں کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. بالکل درست فرمایا. تو وہ نگینے ہم جو دیتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھ کے دیتے ہیں تاکہ, کیونکہ ہر چیز کا اچھا اور برا دونوں طریقے کار ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں. ہم کوشش کر کے جو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کر دیتے ہیں. اچھا. تاکہ جو بندہ اس کو پہنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو فائدہ دے اور اس کو نقصان نہ ہو کوئی. تو یہ بنا کے ایسی چیزیں بنا کے دی جاتی ہیں جس سے اللہ کے فضل سے بندہ جو پہنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, جس نے آج تک لیا ہے پہنا ہے, خدا کا یہ فضل ہے. سب نے یہی کہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, کبھی کسی نے اس کی شکایت نہیں کی ہے ہمیں. اللہ کا یہ فضل ہے. بالکل بالکل. اچھا, جیسے کسی نے نگینہ لیا اور اگر وہ یہ کہے کہ اس کے بہت جلد کلر بھی بدل رہا ہے یا یہ ٹوٹ رہا ہے تو فکر مندی کا اظہار کرتا ہے, آپ سے اگر رابطہ کرے تو آپ کیا اس کو ہدایت دیتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے جو پڑھا ہے, جو سنا ہے, وہ یہی پڑھا ہے آج تک کہ اس کے 3 ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ رنگ بدلنا. کال لے لیں اگر پہلے. جی بالکل لے لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے مسز سمرین کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سمرین. ہیلو جی السلام علیکم. مجھے لگتا ہے شاید لائن ڈراپ ہو گئی. اپنی بات چیت کے سلسلے جاری کرتے ہیں کہ میرا رشتہ لگا ہوا ہے. اچھا جناب, ہماری کالر کو ہماری آواز چلی گئی. جی السلام علیکم سمرین. وہ لوگ نہیں آ رہے, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں گے, بہت جلد آ جائیں گے, لیکن ان کا کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ آخر کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. کوئی وجہ ہے یا کچھ اور وجہ ہے, آپ پلیز پتہ کر کے بتائیں. بیٹا اپنا نام بتائیں پورا. میرا نام سمرین ہے, میری امی کا نام شمیم بانو ہے, اور لڑکے کا نام ہے آصف علی خان. جی, ان کی والدہ کا نام؟ امی کا نام ہے شاہجہاں. شاہجہاں. ٹھیک ہے بیٹے, بتاتے ہیں بچے آپ کو. آپ کا سوال یہ ہے کہ رشتہ ہوا ہے لیکن کافی ٹائم سے وہ ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں, یہ آپ کا سوال تھا. تو سمرین بیٹا, جیسے کہ آپ کا اور اس کا دونوں کا رشتہ جو ہوا ہے تو غالباً شاید آپ نے پہلے استخارہ کروایا ہوگا یا نہیں کروایا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے آپ کے اس رشتے میں. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ بیٹا نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ سورہ مریم کی آیت کے آخری 2 جو آیات ہیں اس کو 22 مرتبہ آپ تلاوت کیا کیجئے ہر نماز کے بعد, اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ. بسا اوقات بیٹے ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے یا کچھ ایسے اسباب ہو جاتے ہیں جس سے تکلیف آنی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے,
انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کو صدق کے دل سے یقین سے پکاریں گی تو جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ اللہ انشاءاللہ تعالی فرما دے گا۔ اس کے ساتھ نگینہ اگر آپ پہننا چاہیں سمرین بیٹا تو نیلم آپ 5 سے 6 کیرٹ میں پہن لیجئے، اور جیسے آپ کو بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 یہ 2 آیات تقریباً 33 مرتبہ تلاوت کیجئے درود ابراہیم کے ساتھ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ کے لیے آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ فرما دے گا انشاءاللہ۔ چشتی صاحب دعا کروا دیجئے، دعا کا ٹائم ہو گیا۔ جی بہتر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب عز و جل تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب کریم ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے پاک رب جو بھی تیرا کلام تیرے لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس میں شفا فرما دے تاکہ وہ پڑھیں اور ان کی تکلیف حل ہو جائیں۔ میرے اللہ تو مناجات کو سننے والا ہے، تو پکاروں کو سننے والا ہے، اپنا فضل فرما دے۔ میرے رب کریم میرے مرشد کریم کی کو عمر خضری عطا فرما، ان کے فیض و برکات میں مزید اضافہ فرما تاکہ ہم زندگی بھر اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اے میرے اللہ تو اپنے فضل سے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، مقروضوں کے قرض اتار دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیری مجاہدین کی مدد فرما، میرے اللہ غیب سے مدد فرما، جیسے تو نے اپنے 313 کی مدد فرمائی تھی میرے اللہ اسی طرح ان کی مدد فرما دے، غلام کو آزادی نصیب فرما دے۔ اے رب عز و جل جو ہماری حفاظت فرما رہے ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہماری دیگر ایجنسیز جو ہمارے لیے دن و رات اپنی مکمل محنت اور کاوش سے ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ میرے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یا رب کریم اس ملک پہ اپنا فضل عطا فرما دے، میرے مولا اس ملک کو 4 چاند لگا دے، ترقی و کامیابی کی منظر آسانی سے طے ہو جائیں، میرے اللہ تو اپنا فضل فرما دے۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و قدر جمالہ حسنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش و زینت فرش سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ ذریات اجمعین، لا الہ الا اللہ خلیفہ محمد قاری ارمان ارشد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے حضرت، آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اتنا کچھ بتایا۔ ناظرین کرام جس دن ہم دوپہر میں لائیو ہوتے ہیں اسی رات کو ہمارا پروگرام رات 2 سے 3 بجے ریپیٹ ہوتا ہے۔ اب اپنے پسندیدہ پروگرام یقین سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔